बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक नए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है कि ASQ लाइव हमेशा जो है आपको अपडेट रखता है। आज हम एक नए प्रोग्राम के शुरुआत कर रहे हैं जिसके लिए मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े दबंग जर्नलिस्ट और सीनियर साफ़ी जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम उनसे भी अपना तारुफ पूछेंगे कि वो पहले कौन से अखबारात के साथ रहे, क्या करते रहे, और इसके बाद हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और बिलखुसूस जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उस पर जो है इनसे हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ इनका रब्ता भी रहेगा और हमारी ये जो एक नया सिलसिला है ये भी चलता रहेगा। उमर फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपने मेरे प्रोग्राम ASQ लाइव में जिस तरह शिरकत की और आपने जो टाइम दिया है आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आज सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि जनाब किस किस अखबार के साथ रहे और शोबा सहाफत के साथ कितने अरसा से मुंसलिक गए। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से नाजरीन से और सामीन से बराह रास्त मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता 20-22 साल से मैं शोबा सहाफत से वाबस्ता हूँ और इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल-हुकूमत है पाकिस्तान का, यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ, कालम निगारी भी करता हूँ और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करता रहा हूँ। इसके अलावा जब मैंने सहाफत का आगाज़ किया था तो हमने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था 2002 में, रोज़नामा इस्लाम के नाम से। कराची से उसका जब आगाज़ हुआ था तो इस्लामाबाद में से 2002 में ही उसके साथ हम मुंसलिक हुए थे और उस वक्त से मैं कश्मीर बीट और मजहबी बीट समेत मुख्तलिफ जो हमारे शोबे हैं उनके हवाले से मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। इसके साथ साथ NNI और रोज़नामा औसाफ और दीगर कुछ अखबारात के साथ मैं मुंसलिक रहा और उनके साथ में 20-22 साल से तकरीबन ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इस वक्त भी मैं कालम लिखता हूँ और तकरीबन वो मुल्क के जो पाकिस्तान के अखबारात हैं 20-22 बड़े अखबारात हैं उनमें वो शाया होता है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे वो शाया होता है। और मज़ीद अगर बात करेंगे सहाफ़त की तो मेरी ज़ेर इदारत इन तकरीबन 20 सालों में मुख्तलिफ जो मैगज़ीन थे वो भी शाया होते रहे, जिसमें अल हिलाल था, अल मुबल्लिग था और पार्लियामेंट टाइम्स था। इसके अलावा ज़िया नूर था, मुख्तलिफ और मैगज़ीन थे जिनकी मैं इदारत मेरे ज़िम्मे रही और वो मैं अपनी निगरानी में उनको शाया करता रहा। इस वक्त भी 1-2 मैगज़ीन हैं जो मेरे ज़ेर सरपरस्ती के लें या मेरी ज़ेर इदारत वो चल रहे हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है आज़ाद कश्मीर से बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है और इसके बाद ताल्लुक़ की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत पे भी थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं और ज़ाहिर सी बात है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो ख़ास करके हमारे कश्मीरी हैं उनको आज़ाद कश्मीर की जो सियासत से है उनसे बड़ी गहरी वाबस्तगी भी है और दिलचस्पी भी है और उन्हें हर लम्हा और हर वक्त की जो ताज़ा खबर होती है उस पर वो नज़र भी रखते हैं और वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी कोई नई डेवलपमेंट हो या जो भी कोई आज़ाद कश्मीर के हवाले से इक़दाम हों उस हवाले से वो उनको आगाही मिलती रहे। तो इसके साथ साथ चूँकि वफाकी दारुल-हुकूमत बैठे हैं तो यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी हमारी थोड़ी बहुत नज़र होती है तो उसको भी हम देखते हैं। तो बहरहाल आपका ये प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि इसको कामयाबी और पज़ीराई मिलेगी और जो आपका तजर्बा है और जो आपकी शोबा सहाफ़त से वाबस्तगी है और जो आपके जो तजर्बे से अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि जो पाकिस्तान में एक सिलसिला चला था अपोजिशन की तरफ से, उस वक्त की अपोजिशन के जी हुकूमत को जो है ये तब्दील किया जाए, मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है और वजह सबसे यही बनी थी कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। बहुत ज़्यादा मुल्क में महंगाई है, अफरा तफरी है। तो जब ये सिलसिला चलता चलता अदम एतमाद तक पहुंचा तो ये एक साजिश तक जो है बात पहुंच गई कि ये एक अमेरिकन साजिश थी इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। और फिर जब हुकूमत दोबारा
یہ جو حکومت بنی اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ نہ ملک میں جو جس بنیاد پر حکومت کرنے آئے تھے کہ ہم ملک میں جو ہے وہ بے روزگاری کو ختم کریں گے، مہنگائی کے طوفان کو ختم کریں گے، آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈالر بھی کس پوزیشن پر چلا گیا ہے، مہنگائی بھی کہاں چلی گئی ہے۔ تھوڑا سا پہلے اس بارے میں بات کر لیں تو پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ جی آصف قریشی صاحب، جو ملک کی سیاست ہے ہماری، اس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک پریشان کن سیاست ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور چونکہ اوورسیز جو ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ پاکستان سے بڑھ کر جو پاکستانی ہیں ان کو وہ ہوتے ہیں، اور انہیں اس حوالے سے زیادہ پریشانی ہے۔ اب چونکہ ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے اور حقائق پر ہی بات کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں۔ جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو حکومت پی ٹی آئی کی تھی 4 سال تقریباً پونے 4 سال رہی، وہ مکمل طور پہ فلاپ ہوئی تھی اور اس میں ڈیلیور کرنے میں وہ ناکام تھی، اور کسی بھی حوالے سے ہم دیکھیں، معاشی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں، خارجہ محاذ پر ہم دیکھیں، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ہم دیکھیں، یا ملک کے اندر سیاسی ماحول کے حوالے سے دیکھیں، احتساب جو یا ان کا بڑا نعرہ تھا وہ اس کے حوالے سے ہی اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت کو پونے 4 سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اور آصف رشتہ میں یہ ضرور بات کرنا چاہیے کہ عمران خان چونکہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے 2018 میں، جو انہیں ووٹ ملا تھا وہ تبدیلی کے نام پر ملا تھا، اور عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں یا جو اس سے پہلے حکمران تھے ان کے مقابلے میں یہ جو نئی حکومت آئے گی، نیا چہرہ آئے گا، اس سے عوام کو کوئی سکھ ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا، اور خان صاحب نے نعرے بھی کوئی ایسے ہی لگائے تھے، مثلا 50 لاکھ گھر ہوں یا 1 کروڑ نوکریاں ہوں، یہ کچھ ایسے نعرے تھے جو عوام میں پذیرائی ان کو حاصل ہوئی تھی، چونکہ نوکری اور گھر یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت ہے، اس وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور کرے گی۔ اور جب خان صاحب آئے اور اس حوالے سے جب انہوں نے اقدامات شروع کیے تو انہوں نے پہلے 100 دن کا نعرہ لگایا، پھر 6 ماہ تک بات گئی، پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے پونے 4 سال تک آئی۔ وہ نااہلی اتنی تھی کہ پونے 4 سال بعد جب کمزور اپوزیشن جو تھی اور ایک منتشر اپوزیشن تھی وہ جب اکٹھی ہوئی تو خان صاحب کی حکومت چند دن بھی نہ ٹھہر سکی۔ اب آگے آئے جو موجودہ صورتحال میں، یہ تو پرانا رونا تھا، جو موجودہ صورتحال پہ بات کریں اس حکومت پہ، کہ جو اس نئی جو حکومت آئی تھی، جو سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی یا کہتے ہیں یا پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی جو حکومت ہے یا شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان کا نعرہ بیسکلی تھا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور عوامی مسائل وہ اس میں اضافہ ہو گیا، خاص کر کے جو ڈالر ریٹ تھا وہ جب عمران خان کی حکومت گئی 188 188 یا 189 پہ چل رہا تھا، اور پیٹرول اور ڈیزل کا جو ریٹ تھا، جو قیمتیں تھی، پرائسز تھی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے 150 تک اوپر گئی ہوئی تھی۔ تو یہ سمجھ رہے تھے عوام کے شہباز شریف کی حکومت آتے ہی فوراً کو ریلیف دے گی، لیکن الٹ ہوا، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، 9-10 اپریل کو یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور اس وقت یہ 22 مئی ہے، تقریباً 1.25 مہینہ ہونے کو ہے، لیکن عوام کو کوئی اچھا ریلیف یا کوئی اچھا تاثر نہیں مل سکا۔ عوام موجودہ حکومت سے بھی مایوس نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی تو وہ آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ کر چکی تھی نومبر دسمبر میں، اور اس معاہدے میں بڑی کڑی شرائط تھی۔ کڑی شرائط میں یہ بھی تھا کہ بجلی مہنگا کرنی ہے، پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، تیل پہ جتنی بھی سبسڈی ہے یہ ختم کرنی ہے، اور ٹیکس جو کلیکشن ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اس طرح کی کچھ ناروا اقدامات تھے جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑنا تھا۔ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے آئی ایم ایف سے پھر رجوع کیا، اور وہ جو 6 ارب روپے کا پیکج تھا یا جو قرضہ تھا اس کے حصول کے لیے انہوں نے کوشش کی، تو پتہ یہ چلا کہ اس پیکج کے حصول کے لیے انہیں وہ قربانی دینا پڑے گی جو خان صاحب وہاں یا ان کے دور حکومت میں جو معاہدہ ہو چکا تھا وہ شرائط پوری کرنا پڑیں گی، تب جا کے یہ ریلیف پیکج ملے گا۔ اب اس میں مشکل یہ ہے کہ یا اگر یہ وہ ریلیف پیکج لیتے ہیں، وہ رقم لیتے ہیں،
تو پھر ظاہر سی بات ہے انہیں فیول جو پرائسز ہیں ان میں اضافہ کرنا پڑے گا. نہیں لیتے ہیں تو جو ان کے اپنے جو ملک کے مسائل ہیں, مہنگائی ہے یا دیگر چیزیں ہیں, اس پہ قابو پانا مشکل ہے. یہ ایک اس کا پورشن ہے. لیکن عمر فاروق بھائی, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا معاہدہ کیا تھا. اگر آج یہ مہنگائی کا طوفان لے کر آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل الیکشن میں لوگ ان کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, اس وجہ سے شاید یہ ڈیلے کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی نہیں کر رہے. آصف گزشتہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یا تو قرضوں پہ چلتا ہے, جی بالکل, یا دوست ممالک کے تعاون سے چلتا ہے. جی اور یہ کوئی موجودہ حکومت نہیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ فوجی حکمران ہوں یا جمہوری حکومتیں ہوں, سب نے یا ورلڈ بینک, IMF اور دیگر عالمی اداروں سے قرضے لیے ہیں, یا سعودی عرب ہے, چین ہے, روس, دبئی ہے, ان جیسے دوست ممالک سے کوئی تعاون حاصل کیا ہے. جی اب یہ شہباز شریف حکومت آنے کے بعد اور عمرے پر یہ گئے اور انہوں نے سعودی بادشاہ سے اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اس کے بعد وہ دبئی گئے, محمد بن زید جو وہاں کے ولی عہد ہیں ان سے ملاقات کی, اور ان کا چین سے رابطہ ہوا. تو دو چیزیں سامنے آئی ہیں جی جو دوست ممالک کی طرف سے. IMF سے تو ظاہر سی بات آپ کو میں نے پہلے بتایا, یہ مایوس تھے اور وہ بڑی کڑی شرائطیں ان کے لیے پورا کرنا اس کو بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ دوست ممالک کے پاس گئے کہ وہ کوئی تعاون کریں, تو ان کی طرف سے دو بڑی کڑی چیزیں پوچھی گئی, بڑے اہم معاملات, سوال پوچھے گئے. ٹھیک, سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی جو حکومت ہے یہ کتنے عرصے کے لیے آئی ہے. ٹھیک, یہ اگر 1 ماہ کے لیے آئی ہے, 2 ماہ کے لیے آئی ہے, 3 ماہ کے لیے آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے دوست ممالک ایسی صورتحال میں تعاون کرنے سے کتراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے کسی کو رینٹ پہ اگر مکان آپ دیں گے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں 1 ماہ کے لیے لے رہا ہوں, تو وہ مالک مکان اس سے کتراتا ہے, یار 1 ماہ میں یہ تو گھر بگاڑ دے گا اور میرے بالکل گھر پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ اضافی وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو کم از کم جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کا لوگ کرتے ہیں. تو بالکل, وہ یہ چاہ رہے ہیں, دوست ممالک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دورانیہ حکومت کیا ہے, صحیح, ہمیں پتہ چلے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ کو قرض بھی دیں گے, تعاون بھی کریں گے. ٹھیک, ایک بات. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کے لیے آئے ہیں, 2 ماہ کے لیے آئے ہیں, آپ نے ہمیں بتا دیا, کوئی یقین دہانی کرا دی, ویسے تو 1.5 سال مدت ہے, لیکن چلے آپ نے بتا دیا 1.5 سال کے لیے آئے, 6 ماہ کے لیے آئے. دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد عمران خان اگر دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ اعلیٰ حشر نہیں کریں گے یا وہ اعلیٰ حال نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے 4.25 سالوں میں یا 4 سالوں میں کیا ہے. یہ 2 باتیں ہیں. آپ ان 2 باتوں کی گارنٹی مانگ رہے ہیں دوست ممالک. اب ظاہر سی بات ہے شہباز شریف کی حکومت وہ یا ان کے اتحادیوں کی جو جمہوری حکومت ہے وہ ان دونوں باتوں پہ گارنٹی دینے سے کترا رہے ہیں, کیونکہ انہیں ابھی تک لیکن ان کو گارنٹی کون دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گارنٹی کس سے لیں گے, جو اس وقت حکومت ہے ان کو بھی کوئی گارنٹی دے گا تو پھر وہ آگے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس 1 سال ہے یا 1.5 سال ہے, یا یہ کس طرح تعین ہوگا کہ وہ جو دوست ممالک ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ کنونس کریں گے. آصف بھائی آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہیں باہر اور وہ بات کہہ دیں جو میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں مقتدر اداروں کے اس کے مدد یا ان کے تعاون کے بغیر نہ بنتی ہیں نہ جاتی ہیں. اور کل آپ نے سنا ہوگا آصف زرداری صاحب جو سابق صدر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ادارے ہماری سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ اور کل رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا جو وزیر داخلہ ہیں کہ اگر ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے اپوزیشن جو موجودہ اپوزیشن ہے عمران خان اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ گند یا یہ اٹھانے کا کیا ضرورت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو حکمرانوں کو اپنے گارنٹی کے لیے ظاہر سی بات ہے مقتدر اداروں کی حمایت حاصل جب تک نہیں ہوتی تو دوست ممالک بھی اعتماد نہیں کرتے, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا محور, طاقت کا مرکز یا حکومت کا محور کون سے ادارے ہیں, اور جب تک ان کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی
اس وقت تک جمہوری حکومتیں لاکھ بتائیں کہ ہم بڑی مضبوط ہیں. دیکھیں عمران خان کی حکومت لاکھ کہتی رہی کہ میں بڑا مضبوط ہوں, میرے پاس سرپرائز ہے, لیکن جو ہی اس کے سر سے سرپرستوں نے ہاتھ اٹھایا وہ چند دنوں میں ڈھیر ہو گئی. تو حال یہی ہے کہ اگر یہ حکومت جتنی کہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, حکمران جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جب تک مقتدر ادارے یہ نہیں کہیں گے یا یہ ثابت نہیں کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے کما حق کا ہو, تو وہ اس وقت تک دوست ممالک ان پر اعتماد نہیں کریں گے. اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ دوست ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے ان کو بھی کوئی کسی کی پشتپناہی حاصل ہے, اور جو حکمران ہیں شہباز شریف اور ان کی جو جماعت ہے یا جو ان کے اتحادی ہیں انہیں فلی سپورٹ ابھی مقتدر اداروں کی طرف سے نہیں ملی, جس کی وجہ سے ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک عدم استحکام ہے سیاسی طور پہ, اور عدلیہ کا بھی ایک رول ہے اس میں, اور اس میں ہمارے فوج کا بھی ایک رول ہے, اور دیگر اداروں کا بھی ایک رول ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈویژن موجود ہے کہ کچھ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو تھوڑے لیول پر ہیں وہ جو ہے حکومت کے ساتھ بھی ہیں. مقتدر حلقے اس کا مطلب ہے تقسیم ہے. آصف بھائی آپ میرے لیے مشکل سوال نہ کریں. دیکھیں اپوزیشن ہے یا حکومت ہے, یہاں کوئی بھی جو جماعت ہے یا حکمران پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی ہیں وہ اداروں کی حمایت یا تعاون کے بغیر نہیں کرتی. اور جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں یا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ نے عمران خان. لیکن ایک بات جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا ایک مہینے کے اندر کیا وجہ ہوئی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ حکومت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایک مہینہ تو ابھی ان کے پاس اتنا زیادہ ہے, انہوں نے ٹائم بھی نہیں دیا اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور شاید جو عمران کے ایک چیز سمجھ لیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی عمران خان کی, اس کی آخری دنوں میں جب فوج نے مطلب عمران خان کی حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھایا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹے تو انہوں نے نیوٹرل ہوئے, تو عمران خان نے ان کے غیر جانبدارانہ کردار پہ سخت تنقید کی, اور عدم اعتماد سے لے کے ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی غیر جانبدار ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے, اس طرح کے الفاظ اس نے کہے. تو مقتدر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں, وہ گزشتہ جو حکومت کے آخری دنوں میں جو غیر جانبدار ہوئے تھے اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ عدم اعتماد ہے یا کوئی جو حکومت اپوزیشن کی جنگ ہے اس میں بے شک آپ غیر جانبدار ہوں, لیکن جب حکومت بن جائے ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, اس میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتی, اس میں آپ کو حکومت کا ساتھ دینا ہوتا ہے, اور حکومت کے ساتھ آپ ہوں گے تو حکومت چلے گی, اور اگر آپ یہاں بھی غیر جانبداری کا تصور پیش کریں گے تو پھر حکومت نہیں چلتی. اب یہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈویژن کی بات ہے ظاہر سی بات ہے ادارہ ہے اس میں بھی دو رائے دو سوچیں ہو سکتی ہیں, اور وہ موجود ہے وزیر داخلہ ان کے بیانات سنے ہوں گے یا عمران خان کے جو بیانات ہیں, یا اس طرح فواد چودھری جو سابق وزیر اطلاعات ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرف سے پشت پناہی حاصل ہے, چاہے وہ پشاور کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو, جس کی بنا پر عمران خان اپنا جو مطالبات وہ منوانے جا رہے ہیں. اگرچہ ابھی تک حکومت اس پہ راضی نہیں ہوئی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے وہ ان حالات کو قابو کر لے گی, اور وہ جو ابتدائی رد عمل تھا ظاہر سی بات ہے جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے جو ابتدائی نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ منتقل ہو جاتی ہیں زخمیں, اور آہستہ آہستہ وہ دھول بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر حکومت کوئی سوچ رہی ہے کہ کوئی پروگرام کریں, لیکن فی الحال یہ ہے کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے. اگلے جو ایک ہفتہ یا 10 دن ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ہو جانے ہیں, اور اس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ حکومت 1.5 سال چلنی ہے یا پھر یہ حکومت 2 مہینے یا 4 مہینے چلنی ہے. عمر فاروق صاحب, جس طرح عمران خان صاحب نے شروع میں جو بڑے بڑے جلسوں میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ
میرے خلاف رات کو جو عدالتیں لگی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی کی اور کل آپ نے دیکھا کہ شیریں مزاری کے لیے رات 11:30 بجے جو ہے وہ عدالت کھلی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا چینجز آ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی وہی بات کروں گا نا کہ جو اداروں کا معاملہ ہے وہ اس حوالے سے حکومت کو بھی تشویش ہے اور اس حوالے سے عمران خان کو بھی تشویش ہے. آپ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ادارے کھڑے ہوں. مثلا عمران خان کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل نہ ہوں، آپ غیر جانبدار نہ ہوں، میری حمایت کریں، اور شہباز شریف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں. کل کا جو واقعہ ہے شیریں مزاری والا، جی دیکھیں آپ اس میں ایک چیز تو واضح ہوئی کہ وہ حکومت کی ایما پر نہیں ہوا، وہ کہیں بالکل. اور سے ہوا. اور ظاہر سی بالکل بات وہ ہے. جو شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے صاحبزادی ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر 2-3 بیان چل رہے ہیں. وہ آرمی چیف ایمان مزاری بالکل وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ وہ سارا کچھ ان کے ایما پر ہوا ہے. اصل میں آصف صاحب، ایمان مزاری کا شروع سے ایک فوج کے حوالے سے اور مقتدر اداروں کے حوالے سے ایک موقف ہے، اور وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بلوچستان کے ان کے حوالے سے وہ لیکن وہ تو پہلے بھی نام لے کر کہہ رہی ہے، وہ تو سامنے کل اس نے کہہ جی دیا کہ وہ پہلے بھی فوج کو کرٹیسائز کرتی رہی ہے، اور اب تو وہ کھل کے اس نے باجوہ صاحب کو الزام لگا دیا. یہ اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھ لیں. ایمان مزاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلب ہے اس میں باجوہ صاحب ملوث ہیں اس واقعے میں. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ملوث ہے. اچھا، رات ایک آپ نے دیکھا کہ جب شیریں مزاری عدالت جا رہی تھی تو وہ ایمان مزاری ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے کہ کان میں کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کا الزام رانا ثناء اللہ پر لگائیں. اور مطلب ایک عجیب کھچڑی ہے، ایک عجیب بیانیہ ہے کہ کوئی سیدھی راہ، کوئی سیدھی بات کہیں کسی طرف سے نہیں آ رہی. شیریں مزاری کو کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا، اور شیریں مزاری عدالت کس کے کہنے پہ اچانک کھلی، چھٹی کا دن تھا اور وہ بھی 11:30 بجے. اور حکومت دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے ان کی رہائی کا حکم دیا. اب یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹھایا کس کی ایما پر ہے، گرفتار کس نے کروایا ہے اور چھڑوا کون رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک بڑا گمبھیر سا معاملہ ہے. یہاں سے حکومت یہ کہہ رہی ہے، موجودہ حکومت کا اس حوالے سے یہ کیس مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، یا غیر محسوس انداز میں ہمارے جو حکومت ہے اس میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں. حالانکہ شیریں مزاری کا جو کیس ہے، جو مقدمہ ہے، وہ اینٹی کرپشن پنجاب نے عثمان بزدار کے بالکل آخری دنوں میں درج کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب درج کیا تھا تو اس وقت بھی جو شیریں مزاری کے پاس وقت تھا کہ وہ اس کو ختم کرا دیتی یا اس کو عدالت میں چیلنج کر دیتی، لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا. اب اینٹی کرپشن نے یہ اس پر جو کام کیا یا جو بھی اس پہ اقدامات کیے وہ بھی سامنے نہیں آئے. اچھا، رات عدالت تو لگی، لیکن عدالت میں یہ چیز سامنے پھر نہیں آئی کہ آیا کس کے کہنے ایما پر اٹھایا گیا، کیوں اٹھایا گیا. ایک دیوانی مقدمہ تھا، اس کو فوجداری مقدمہ کیوں بنایا گیا. اور اگرچہ یہ مقدمہ کوئی غلط نہیں ہے، بات اس ان کی درست ہے، اس پہ ایک لمبی تحقیق ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کی 50 سالہ تحقیق ہے، اور اس کے بعد بالآخر وہ ثبوت منظر عام پر آئے کہ جس کے تحت شیریں مزاری کے جو والد ہیں ان کی طرف سے یہ زمین پہ قبضے کا، جعل سازی کا، فراڈ کا اور دھوکے کا ایک مقدمہ بنتا ہے. تو مقدمہ اگرچہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس انداز میں اور جس وقت میں یہ گرفتاری کی گئی، ایسے وقت میں عمران خان اپنے جلسے اختتام کر چکے اور اب لانگ مارچ کی وہ کال دینے والے ہیں. اس سے پہلے شیریں مزاری کا اچانک گرفتار کیے جانا یہ ایک سمجھ سے بالاتر تھا اور حکومت کے لیے بھی یہ حیران کن تھا. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. تو آخری سوال ہے میرا، جو اب ہم باقی جو باتیں وہ انشاءاللہ بعد میں جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں کریں گے. یہ بتائیں کہ حکومت نے جو ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا ہے
اب کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کہہ رہی تھی، جو اصلاحات کی بات ہو رہی تھی کہ جو الیکشن جو الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے الیکٹرانکس کی جو اپوزیشن اس وقت کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو چینج کریں گے، کیا وہ جو اصلاحات ہیں وہ اب حکومت اس طرف جا رہی ہے اس کو کرنے کی طرف، اس لیے انہوں نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا، یا نیب میں بھی جس طرح؟ اچھا آزاد صاحب، اس میں یہ دیکھیں، حکومت ظاہر سی بات ہے جو شہباز شریف اور آصف زرداری، ان کی یہ خواہش ہے کہ انہیں حکومت کرنے کا موقع دیا جائے، وہ الیکشن اصلاحات کریں اور دیگر کچھ نیب جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کریں، اور اس کے بعد وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ اور یہ الیکشن ضروری نہیں وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال بعد ہو سکتا ہے اکتوبر نومبر میں الیکشن کروا دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، ایسے تو قانون سازی ہو نہیں سکتی۔ اور پی ٹی آئی کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، اور جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے 1 بائی 1 کر کے ان استعفوں کی تصدیق کے لیے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پی ٹی آئی ممبر اسمبلی وہاں جا کے تصدیق نہیں کر رہا، جس سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ممبران اسمبلی مستعفی ہوئے ہیں وہ اس میں کوئی مخلص نہیں، ایک حربہ ہے، سیاسی حربہ۔ اگر وہ ہوتے کہ وہ حقیقی طور پہ مستعفی ہوتے تو وہ جا کے 1 بائی 1 اس کی تصدیق کرتے کہ ٹھیک ہے جی ہم مستعفی ہو رہے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جو اجتماعی استعفے ہوتے ہیں ان میں ایک ایک کر کے جا کے تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ ہے، آپ آیا مستعفی ہوتے ہیں، تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو جو بھی ممبر اسمبلی تصدیق کرتا ہے تو اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اس تصدیق کے بعد الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس سیٹ کو خالی قرار دیتا ہے۔ اب راجہ ریاض صاحب کو جو سابق پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے بغاوت کر کے وہ موجودہ حکومت کی حمایت میں آئے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ظاہر سی بات حکومت بجٹ بھی پیش کرے گی۔ 10 جون کو بجٹ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس وقت بھی اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو الیکشن اصلاحات ہیں یا نیب قوانین میں ترامیم ہیں، ظاہر سی بات اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی تجاویز آئیں گی، چاہے وہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں اپوزیشن میں۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی واردات ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ وہ واردات یہ ہوئی ہے، اگر ارلی الیکشن کا حکومت اعلان کر دیتی ہے، چلیں پی ٹی آئی کا مطالبہ مان لیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہیں، ہم فوری الیکشن یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد الیکشن کرواتے ہیں، تو نگران حکومت کا جو قیام ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اب پی ٹی آئی یہاں سے آؤٹ ہو چکی ہے تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، تو حکومت جو پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ راجہ ریاض لوٹا ہے اور وہ شہباز شریف یا اس حکومت کا حامی ہے، تو حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی مطلب کا نگران وزیر اعظم لے آئیں گے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی اگر یہاں ہوتی تو ان کے لیے وہ اپنا نام پیش کرتی۔ اسی طرح چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے، ظاہر سی بات چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے چل رہے ہیں اور یہ جون کے شروع میں وہ بھی آرڈیننس ختم ہو جائے گا۔ چیئرمین نیب کی تقرری پر بھی اپوزیشن لیڈر اور حکومت جو وزیر اعظم ہے ان کی مشاورت سے تقرر ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایک واردات ہو گئی کہ یہاں جو نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہوگا وہ بھی اپوزیشن کے راجہ ریاض مل کر لے آئیں گے، اور اس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی کا جو استعفوں والا آپشن تھا یا حربہ تھا وہ غلط تھا، وہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ وہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آج ہماری بات بہت لمبی ہو گئی ہے، تو آزاد کشمیر جو ہے وہ ہم اگلے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی صورتحال ہوگی، جو برننگ ایشو ہوں گے اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اگر اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی مزید تبدیلی کرنی ہے تو پلیز آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔